मातम लोग पूछते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, मातम आपका कुरान और सुन्नत से लोग कहते हैं कहाँ साबित है? देखिए, एक तो हर चीज कुरान से साबित नहीं होती। ठीक है, अब ये साबित हो सकता है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपसे कहें जी ये कुरान से साबित करो, तो आप सुबह की 2 रकात नमाज भी कुरान से साबित नहीं कर सकते, फिर सुबह की नमाज भी ना पढ़े। ठीक, मातम आजादारी, ठीक है, इमाम हुसैन की शहादत से पहले रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया वल मुरसलीन की आजादारी है शहादत से पहले। उससे पहले तमाम अंबिया की आजादारी है, उससे पहले हजरत आदम की आजादारी है। अभी तो शहीद भी नहीं हुए, अभी तो पैदा भी नहीं हुए। उस आजादारी पे आप कह रहे हैं कि सवाल है कि सवाल कहां से आ गया? अगर आपको ये बात साबित हो जाए, और हमारे यहां तो साबित है, रिवायात अहले सुन्नत में भी 12 मकामात हैं, 12 मकामात हैं, 12 रिवायत नहीं है, 12 मकामात पर रसूल खुदा ने इमाम हुसैन के लिए गिरिया किया, आजादारी की है। बिल्कुल ठीक है। जिस मकाम पर खत्मी मर्तबत का आंसू गिरे, उस मकाम पर उम्मती का खून बहना चाहिए। बेशक, बेशक। वो क्या जी रसूल खुदा ने कब मातम किया है? ये कम है मातम। रसूल का गिरिया मातम है, मेरा मातम और है। मैं अपने औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक जो आजादारी करूंगा वो मातम है। और फिर मातम तशय्यो में वाजिब नहीं है। ठीक है, ये आजादारी के इजहार का एक जरिया है। ठीक है। आपको मोहब्बत है अहले बैत से, आपको मोहब्बत है रसूलुल्लाह से, आप रसूलुल्लाह के आंखों में आंसू देखकर मातम करते हैं। इसके सबूत के लिए और क्या सबूत चाहिए? हमने कहा वाजिब नहीं है। ये मोहब्बत का इजहार है। इनमें से मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, और एक एक्सपीरियंस अभी बिल्कुल रिसेंट है। अच्छा, चंद हफ्ते पहले का है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। एक अहले सुन्नत बरादर थे, उन्होंने कहा जी हमें अहले बैत से मोहब्बत तो है, लेकिन अकीदत भी है और मातम हमें कबूल नहीं है। अच्छा, ठीक, किसने कहा आपसे मातम करो? आपको अगर किसी ने कहा हो मातम करो, मातम करना वाजिब है, जरूरी है, तो फिर तो आप कहना भाई मैं इसको नहीं मानता। जी जी जी। आप नहीं मानते, नहीं करो। वाजिब तो है नहीं मानते, नहीं करो। किसने कहा? ठीक। 1 घंटे की बात हुई, उसके बाद अगले दिन वो मातम कर रहे थे। अच्छा, भाई क्या हुआ? हमने तो कहा जरूरी नहीं है। हाँ, वो जो मोहब्बत पैदा हो गई ना आपके साथ बैठ के, मोहब्बत पहले थी। अहले सुन्नत भी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, शक नहीं है। मोहब्बत तो पहले थी, लेकिन कुछ कंफ्यूजन थी। वो जब हल हो गया तो मेरा हाथ खुद उठा। यानी उससे ज्यादा मैं नहीं बोलता, मैं नहीं चाहता कि ये बातें यानी उस शख्स तक आप पहुंचे, लेकिन ये बेतहाशा ऐसी मिसालें हैं। एक उलमा अहले सुन्नत में से एक साहब यही सवाल लेके वाले साहब के पास। अच्छा, ये वाले साहब ने जवाब दिया, हमने उन्हीं से सीखा, हमारा तो कोई इल्म कि भाई कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई वाजिब नहीं है। आपको किसने कहा है ना करो मातम? वो जुलूस में गए, मातम शुरू कर दिया। मातम आप वो जो मसलन शुरू में आ रहा है, वो उस शिया जवान की तरह तो मातम नहीं करे। उसका इश्क का लेवल ये है कि वो जमीन पे ही नहीं रुकता। जी जी जी। अपने आप को पीटने के लिए उसका इश्क का लेवल और है, उसका वो बाकी जीने चढ़ के यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, इनका हाथ भी उठना शुरू हो गया। ये ना करो भाई, क्या कर रहे हो? ये कहता अपना इख्तियार नहीं, बेइख्तियार होकर, बेइख्तियार। ये एक इश्क का इजहार है। इस इश्क का इजहार वो मोहम्मद वाले मोहम्मद से, और मोहम्मद वाले मोहम्मद में अहले बैत नहीं, सबसे पहले खुद खत्मी मर्तबत से इश्क है। उनकी आंखों में आंसू साबित हैं। जी जी, शहादत से पहले, जी शहादत से पहले साबित है। बिल्कुल। हम शहादत के बाद भी गिरिया ना करें। बिल्कुल ठीक है किबला, और बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया, और यही तो आपकी खूबी है कि आप बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, एक बहुत ही अहम मामला किबला आपसे पूछना बहुत जरूरी था। आजकल बहुत सारे खासतौर पर अहले सुन्नत में
کئی سادات ایسے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں جو توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین کے مقدمات اس وقت بھگت رہے ہیں, اور کوئی جیلوں میں ہے, کئیوں کے ٹرائل چل رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس پر توہین کا. تو کیا کوئی پاکستان میں اس قانون کو, توہین کے قانون کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, کوئی چینج ہونا چاہیے, سب کو بیٹھ کر کرنا چاہیے کہ اصل میں توہین کی تعریف ہے کیا, توہین کس کو توہین سمجھا جائے گا؟ اس قانون کے ہم خلاف ہیں, اور پھر قانون کے خلاف پھر بھی نہیں ہے, قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے خلاف. ٹھیک ہے. مثلا آپ اس کو چھوڑ دیجیے, توہین صحابہ ان کو چھوڑ دیجیے, توہین رسول میں تو سب متفق ہیں, لیکن اس پہ جس طرح عمل درآمد ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے. ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس قوانین کو کس طرح وہ کیا جائے, ریگولیٹ کیا جائے, وہ تو مزید قوانین لانے کے در پہ ہیں. جی جی جی, ان کو تو یہ بھی کم لگ رہا ہے. اس لیے ایک معاشرے میں شعور آنا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بات تمام فرقوں میں اسلام میں واضح ہے کہ اگر اس پر کوئی سزا بنتی بھی ہے تو حاکم شرع کو یہ سزا دینی ہے, ہر شخص یہ سزا نہیں دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ سمجھ میں لوگوں کو بات نہیں آتی ہے, اور اس میں اگر بیٹھ کے وہ بات کریں, ابھی کہتے ہیں نا عدالتوں میں چلے جاؤ, علماء بھی یہ کہتے ہیں عدالت میں چلے جاؤ اور عدالت میں ثابت. یہ عدالت شرعی عدالت ہے کہ عدالت آیا یہ حکم دے سکتی ہے. جو حنفی ہیں یہ طلاق کے کیسے جاتے ہیں کورٹ میں, کورٹ طلاق دے دیتی ہے. یہاں ابھی علماء اس طلاق کو مان رہے ہیں, ہمارے ملک کے ہمارے علماء اہل سنت اس کو مان رہے ہیں. اب حنفی فقہ پر ابو حنیفہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں اسلامی کوڈ. ٹھیک ہے, شرعی کوڈ. شرعی نہیں, شرعی سے آپ نے جس شرعی کوڈ قائم کیا یہ نہیں, یہ شرعی کوڈ نہیں ہے. جی جی جی, ہاں, آپ نے جو شرعی کوڈ, یعنی ایک غیر شرعی حکومت نے جو کوڈ قائم کیے ہیں شرعی کوڈ کے نام سے, وہ بھی شرعی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اس کا اختیار حاکم شرع کو ہے. سب سے پہلے حاکم شرع چاہیے, شرعی حکمران چاہیے. وہ شرعی حکمران شرعی کوڈ بنا سکتا ہے, وہ شرعی کوڈ کسی کو سزا دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو ہر آدمی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ خود اس سے قاضی بنے. خود ہی لوگ اٹھتے ہیں گستاخ رسول کہہ کر, ایک ہی سزا سر تن سے جدا کہہ کے, تو گلا, اور وہ جب خود گستاخی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, جب ان کے اوپر الزام آتا ہے گستاخی کا, یہی نعرے لگانے والے پھر وہ توجیہات بیان کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور قبلہ, لیکن آپ جیسے لوگوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, اس چیز کو حکومت وقت تک آپ کی رسائی بھی ہے, آپ جیسے لوگوں کو اس میں کوئی قانون میں کوئی ان کی مدد کرنی چاہیے ریگولیٹ کرنے میں. اس میں حکومت کی بہت سی مجبوریاں ہیں. ہم نے ابھی حکومت کی بات نہیں کی, ہم نے کہا عوام میں شعور آنا چاہیے. عوام میں اگر شعور آ جائے, عوام تعلیم یافتہ ہو جائے, مثقف ہو جائے, تو مسائل حل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حکومتوں سے حل ہونے والے مسائل نہیں ہیں. بالکل. اچھا قبلہ, ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے سوال ہے, شیعہ صحابہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں, خاص طور پر اصحاب ثلاثہ کو؟ نہیں کہتے. ہم سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے, لوگ تبرہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی, ہم نہیں کہتے برا بھلا. آپ کس کو کہتے ہیں؟ سب و شتم کہتے ہیں. سب و شتم اسلام کے خلاف. ٹھیک ہے. اسلام کے کسی بھی گروہ میں کسی کو بھی سب و شتم نہیں کیا جا سکتا, گالیاں نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کسی شخصیت کے بارے میں میرا ایک نظریہ ہے, وہ نظریہ آپ بھی رکھیں, یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نظریہ آپ کے نزدیک ہے, میرا نظریہ میرے نزدیک ہے. ٹھیک ہے. اسے آپ بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی غیر اخلاقی زبان کسی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے, وہ مکتب اہل بیت کے, اخلاق اہل بیت کے خلاف. جتنا اسے باقی لوگ کنڈم کریں گے اتنا ہم بھی کنڈم کریں گے. رہ گیا کہ گالم گلوچ اور یہ غیر اخلاقی چیزیں مسلم معاشرے میں نہیں ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, یہ اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں, اسلام کا حصہ نہیں ہے. مسلمانوں میں یہ باتیں ہیں, ہے نا. آپ کہیں جی آپ, ہم بازار میں جاتے ہیں تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں, یہ غیر اخلاقی زبان, ٹھیک ہے نا, یہ گالم گلوچ عام ہے. ٹھیک ہے. بازار میں, معاشرے میں, اس کا مطلب ہے اسلام میں ہے. ہم کہیں نہیں, اسلام میں نہیں. لوگ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. آپ بھی یہی بات تشیع کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں
ہے تو جو لوگ انجام دیتے ہیں اس کا مکتب ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مسئلہ فدق ہے یا مسئلہ یہ جو دوسرا بیان کیا جاتا ہے کہ دروازہ گرایا گیا، ان واقعات کو لے کر لوگ ان پر سب و شتم کرتے ہیں اور گالم گلوچ، تو ان واقعات کی کس حد تک حقیقت ہے؟ یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ نظریہ ہے ٹھیک ہے کہ واقعات ہوئے ہیں. اس میں یہ صرف شیعہ نہیں کہتے، یہ اسلام کی مسلمہ حقائق ہیں. یہ اس میں تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ایک مسلم چیز ہے. مثلا پہلے خلیفہ بنے نہیں بنے، مسلم میں بنے. جی بنے. ٹھیک ہے نا. وہ اسلام میں رسول کے بعد پہلا خلیفہ کون بن گیا؟ حضرت ابوبکر بن گئے. جی. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اس میں کوئی شیعہ سنی ہے؟ اس میں کوئی شیعہ سنی ہے؟ کوئی شیعہ سنی نہیں. ٹھیک ہے نا. جناب سیدہ سے فدق لیا گیا، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. کسی آدمی کا اختلاف نہیں. ٹھیک ہے نا. اختلاف کہاں آئے گا؟ حق کس کے ساتھ؟ یہاں بھی اہل سنت کی غالب اکثریت جناب سیدہ کے ساتھ. ٹھیک. پھر کون سا شیعہ سنی؟ کوئی شیعہ سنی نہیں. اب جو بیچارے عوام ہیں پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ شاید جھوٹ ہے یا اس کو آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے. تاریخی حقائق ہیں، تاریخی حقائق کو چھپایا جائے، کیا کیا جائے؟ ہمارے بزرگوں نے نہیں چھپایا، نہ اہل سنت کے اکابرین نے چھپایا، علماء نے چھپایا، نہ ہمارے سب نے لکھا. اہل سنت علماء نے لکھا تبھی تو یہ مسلمہ تاریخی حقیقت بنی نا، نہیں تو صرف ہو جاتا ہے رافضوں نے لکھا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ ہوئے، یہ واقعات پیش آئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا اس. لیکن یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں کہ اگر آج اس کو بیان کیا جائے تو لوگ گستاخی صحابہ کے فتوے لگا دیتے ہیں. نہیں، کوئی بھی نہیں. یہ ساری کتابیں ان کو پھاڑ کے پھینکنی پڑیں گی اپنی. یہ دیکھیں، میں ابھی کہہ رہا ہوں فدق ہوا ہے. اگر اس پہ میں گستاخ ہوا ہوں تو مجھ سے پہلے وہ تمام علماء اہل سنت گستاخ ہوئے جنہوں نے یہ لکھا ہے. نہیں ہو سکتا. آج آپ جا کے کسی عالم اہل سنت سے پوچھیں فدق کا واقعہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں، کوئی جھوٹ بولے الگ مسئلہ، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوا تھا. ہوا تھا. کیا وہ غصہ ہو گیا؟ نہیں. یہی ہم یہی کہہ رہے ہیں، سب و شتم الگ ہے، توہین الگ ہے. عقیدہ کہ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. دیکھیں ایک آدمی جاہل ہے، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے کوئی عقیدہ رکھنا ہی نہیں ہے. اسلام میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا مجھے کوئی پتہ نہیں، میں مسلمان. ٹھیک ہے بھائی، تو مسلمان. ایک تاریخ کا، حدیث کا، قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کے سامنے آتی چیزیں. اب وہ کیا کرے؟ ظاہر ہے وہ ان تمام، اب وہ آپ کو پھاڑ کے پھینک دے. آپ کو اہل سنت کی آدھی کتابیں پھاڑ کے پھینکنی پڑیں گی، دریافت کرنا پڑے گا. ہر جگہ ہے. جیسے قبلہ اسی کے ساتھ جو دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، دروازہ گرانے والا، کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی تو صحیح سند اہل تشیع کے پاس بھی نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہنا؟ ہم کہتے ہیں صحیح سند اہل سنت میں بھی ہے. ہاں. کہاں؟ ابھی ہم اس کا حوالے نہیں دے رہے ہیں نا، اس کا جس کو پتا ہے اس کو آپ کو پتا ہے. آج کل ویسے بھی اس کا دور ہے، حوالے اتنے ہیں، جس نے نہیں ماننا اس کو وہ نہیں ہے. ہم ابھی اس طرح کی کوئی بات کر رہے تو حوالے دیں گے. میں دوبارہ کہتا ہوں، تفصیل میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اصل واقعہ ہوا نہیں ہوا، مسلمات تاریخ میں سے ہے کہ ہوا ہے. اصل واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تفصیل میں مثلا اس میں وہ کہتا ہے یہ دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا. اول تو یہ غلط ہے کہ دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا. بھئی آپ اس واقعے کے انکار کے لیے کریں گے دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. وہ آپ چلے جائیں دروازے کتنے ہوتے تھے. انا مدینۃ العلم علی بابو. آپ کو جٹلائیں گے خود رسول خدا کہ بھئی دروازہ ہوتا تھا اور میرے مدینے کا دروازہ علی. نہیں تو کہتے ہیں علی میرے شہر کا پردہ ہے. جی جی جی. کیونکہ دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے. جی. کوئی بھی سویلائزڈ معاشرہ بغیر دروازے کے نہیں ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور وہ مکہ مدینہ کا سویلائزڈ معاشرہ ہے. تفصیل میں چلے جائیں، آپ جزئیات ثابت کرنے پہ آ جائیں، ہاں جزئیات ثابت نہیں ہوتی. تاریخ میں بہت سی جزئیات ثابت نہیں ہوتی. نہیں، تاریخی حقائق کی روایات کی صحت اور سقم کے معیارات بھی الگ ہیں. بالکل ٹھیک.
ہے نا, اس میں بھی مغالطہ کرتے ہیں. دیکھیں جب فضائل اہل بیت کی باری آئے تو آپ پھر کہتے ہیں اس کی صحیح سند نہیں ہے, کیونکہ آپ معیارات کو بالکل اور لیول پہ لے کے چلے جاتے ہیں. اور پھر فضائل باقی جو چیزیں فضائل ہیں اس پہ جب بات آ جائے تو آپ اس معیار کو بہت نیچے لا کے رکھتے ہیں. نہ وہ اتنا نیچے ہوتا ہے معیار, نہ اتنا اوپر ہوتا ہے. ہر چیز کا اپنا میرٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر اس میرٹ پہ آپ چیزوں کو نہ مانیں تو پھر اس کو نہیں مانیں تو اس کے بعد بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, وہ بھی ثابت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اب یہ عوام کے لیے مشکل ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ کس کی کیا میرٹس ہیں, لیکن یہ مغالطہ ہے. دیکھیں ایک دفعہ آپ حکم اللہ ثابت کرنے چلتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس میں سند کا میرٹ اور ہے. بالکل ٹھیک. لیکن وہاں پھر علمی بحث ہے, وہاں سرے سے میرٹ نہیں ہے. وہاں آپ قیاس و استحسان بھی کرتے ہیں, اپنے خیال میں جو کچھ آتا ہے اسے بھی حکم اللہ کہہ دیتے ہیں. مکتب اہل بیت میں بہت سٹرک ہے, نہیں ہو سکتا جب تک یقینی نہ ہو, قسم نہ کھا سکیں یہ اللہ کا حکم ہے, تب تک آپ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک. لیکن جب تاریخی حقائق میں آتا ہے تو وہ سٹرکنس, وہ میرٹ وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک واقعہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ایک واقعہ ہے یہ جب بے تحاشا کتابوں میں ہے, تفسیر میں بھی ہے, تاریخ میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, اور باقی سیرت میں بھی ہے. پھر سند نہیں چاہیے ہوتی, اس سے بڑھ کے سند. اس لیے کہ یہ واقعہ جن علماء اہل سنت نے لکھا ہے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لکھا ہے. بالکل ٹھیک. یہ بہت بڑی سند ہے. ہاں, اس سے بڑی کیا سند ہوگی. اگر مصنف ابن شیبہ نے لکھا ہے, ہاں لکھا ہے, ٹھیک ہے, اس ایک شخص نے ہتھیلی پہ جان رکھ کے لکھ دیا اپنی کتاب میں, اس سے بڑی سند. اس کے پاس 1000 قسمیں کھانے کی جب تک کوئی دلیل نہ ہو وہ نہیں لکھ سکتا ہے اس سخت حالات میں. آپ آج کہہ رہے ہیں نا آج نہیں بول سکتے, فتویٰ لگ جائے گا. اس وقت تو فتویٰ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس وقت تو عدالتیں بھی تھیں اور وہ ایگزیکیوٹ کرنے والے بھی وہ جابر حکمران تھے بنی عباس کے, بنی امیہ کے. ان کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کیسے لکھی گئی؟ حق تھا اس لیے لکھی گئی, سچ تھا اس لیے لکھی گئی. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور اعتراض بڑا اہم کہ امام زمانہ کی غیبت کی جو اہل تشیع ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ اہل سنت تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے اور پھر ان کا ہونا ہے. اس کی کیا بنیاد ہے غیبت کی؟ بیسیکلی ہمارا عقیدہ ہے, ہم بنیاد ہم کی حقائق ہے نا. ایک شخص جب دنیا میں آیا ہے, یہ ایک بنیادی اسلامی عقیدہ ہے, اس کے بغیر کسی شخص کا اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے. غیبت کے عقیدے کے بغیر جی, اگر اسے نہ مانے جی تو آپ کے اتنی بڑی مشکل میں آپ پھنس جائیں گے کہ اس کا جواب آپ کیا دیں گے. شیعہ سنی دونوں اس بات پر متفق ہیں. اب اہل سنت بیان نہ کرتے ہوں وہ الگ مسئلہ ہے, ان کی کتابوں میں ہم سے زیادہ لکھا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ, تعبیر مختلف ہیں جی, اس کی 10-15 تعبیر ہیں, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. آج کا امام کون ہے؟ کس کا نام لیں گے؟ بالکل ٹھیک. امام چاہیے ہر دور میں, ہر دور میں, یہ ہر دور کے لیے نا. جی 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 بے شک. من ماتا, جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. نہیں کہا صرف رسول نے میرے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, میرے زمانے کے امام کو نہ میں خود ہوں, کہتے ہیں مجھے نہ پہچانے مر جائے وہ جاہلیت کی. نہیں, ہر زمانے میں جب تک اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. اعتراض ہم پہ نہیں آتا, اعتراض ادھر چلا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ جاہلیت کی موت مر رہے ہیں, اسلام پہ مر رہے ہیں, اسلام پہ مر رہے ہیں, کون ہے پھر؟ کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے, آپ کے پاس جواب نہیں ہے. سوال آپ پہ چلا گیا, ہم پہ کہاں سے آیا سوال؟ کیا اصل ہے؟ اصل پہ ہم ہیں, ٹھیک ہے, ہم ہی اصل ہیں, نا. آپ کو جواب دینا ہے کہ یار اس کا کوئی جواب تو کوئی نام لو, وہ صحیح ہے غلط ہے, میرٹ بعد میں دیکھیں گے. ہاں کہ امام کون ہے, ہاں اس زمانے میں کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں جو زمانے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں امامت کے, جو حکمران ہیں وہ اس میرٹ پر ہیں.
کہ ان کو جب تک نہ پہچانے تب تک آپ کا دین مکمل نہیں ہو رہا. وہ غیر الہی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر جو ڈیوائن نہ ہو اور اس کی معرفت پر آپ کا اسلام کے دار و مدار ہو سکتا ہے. تو ہم سے سوال نہیں ہے, سوال آپ سے. ہمارا دل بڑا ہے, آپ سے سوال نہیں کرتے. اچھا, کیا وجہ ہے آپ نے قبلہ جتنے بھی اعتراضات ہوئے ہیں تو آپ نے اس میں یہی کہا ہے کہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کیا جاتا سوال ان لوگوں سے؟ ابھی طفل مکتب ہے, تھوڑے بڑے ہو جائیں گے کل. کہا جاتا ہے مولا علی کی جب خلافت قائم ہوئی, اہل سنت کے نزدیک کہا جاتا ہے چوتھے نمبر پر جب خلافت قائم ہوئی تو سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی وہ حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ لوگ تھے. تو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ کہاں سے چلا ہے یہ سلسلہ. کیا کہتے ہیں اس پر؟ تحقیق کر لیں قاتلین عثمان کون تھے, مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کچھ بھی ڈالیں اس پر تھوڑی. نہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, ہم تو الزام لگانے والوں سے کہہ رہے ہیں نا, آپ تحقیق کریں, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک. پھر اگر آپ کو قاتل سے مشکل ہے تو آپ کو ادھر الزام ہے, ایک بلوا آیا تھا, کوئی پتہ نہیں ہے کون قاتل ہے, بلوا بیچنے والوں کو پتہ ہے, ان سے آپ کی عقیدت ہے. اچھا, یہ نا بلوائی تھے, باقی ایک نہیں تھے, زیادہ تھے. امیر المومنین کا تو صرف ایک قاتل تھا نا جی. اس کو بیچنے والے کون تھے وہ بھی واضح ہے, اس پہ بھی ہماری پوری ٹاک ہے. ابھی ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم اسی ایک کو یہ نا یہ عبد الرحمن ابن ملجم کو لے لیتے ہیں. یہ ایک جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ امیر المومنین قاتل ہے, اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجتہد تھا, اس سے خطا اجتہادی ہو گیا تھا, اس کو ایک ثواب ملے گا. اچھا جی. تو جو حمزہ کا قاتل ہے وحشی جی, اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صحابی ہے. بھائی حمزہ کا قاتل ہے, کہتے ہیں اسلام لائے, رسول خدا نے اس کا اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. کون سا اسلام؟ اگر کوئی مسلمان ہو اور رسول اس کا اسلام قبول کریں تو اس سے منہ پھیر کے اس کو بھگا دیں گے. اس نے دعوی اسلام کیا اس لیے اسے قتل نہیں کیا, لیکن قبول رسول نے نہیں کیا, اس سے منہ پھیرا. اس سے آپ ہیرو بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس نے فتوحات میں بڑا کردار بعد میں انجام دیا, نہیں دیا, وہ دائم الخمر تھا. یہ بھی جھوٹ ہے کہ اس نے فتوحات میں, اس کے لیے جھوٹ سارے اعزازات کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ کو قاتلین سے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ قاتلین حمزہ ہو آپ کو مشکل نہیں, اگر وہ قاتلین امیر المومنین ہو اس کو مشکل نہیں, اگر وہ قاتلین حسین ہو ان سے بھی آپ کو مشکل نہیں ہے. یہ صرف ایک وہ ہے پروپیگنڈا ہے کہ ادھر قاتلین عثمان, جو قاتلین عثمان حقیقی ان کا تحقیق کرو, آج تحقیق کرو, اور آج وہ بیٹھ کے بات کریں کہ جو ہو قاتلین نکل آئیں ان کا پہلے سے طے کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک. پھر بات آگے تھی, پھر کر لیا, قاتلین نے کر لی بیعت, کیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ علی کی خلافت ثابت نہیں ہوگی. آپ خلافت کو کس سے ثابت کرتے ہیں؟ اجماع سے ثابت کرتے ہیں. نومینیشن سے بھی ہو جاتی ہے, اجماع سے بھی ہو جاتی ہے. اجماع بھی وہ مختصر کے لوگوں کی اس میں مزید نہیں جاتا. میں لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت تو مانی ہی نہیں لوگوں نے, بہت کم لوگوں نے وہ خلافت مانی تھی مولا علی کی. نہیں, اتفاقاً سب سے زیادہ خلافت جو مانی گئی وہ مولا علی کی خلافت تھی. جو خلافت نہیں مانی گئی وہ پہلی خلافت تھی جس کو لوگوں نے نہیں مانا. دیکھیں آپ ہم سے معمولاً آپ سے مراد یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. نہیں, ہم صحابہ کو سب سے زیادہ مانتے ہیں. آپ صحابہ کو نہیں مانتے اس لیے کہ آپ ہم سے کبھی کبھار یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں صحابہ سارے مرتد. ہم تو نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے اس لیے خلافت کے بعد ان صحابہ کو قتل کرنا پڑا, ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا, اس لیے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے. ان میں کوئی بھی مرتد نہیں ہوا تھا. ہمارا موقف ہے کوئی صحابہ مرتد نہیں ہوا تھا. آپ کا موقف ہے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. وہ صحابہ کیوں مرتد ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ وہ منکرین زکوٰۃ تھے. منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. رسول کی سیرت میں رسول کے زمانے میں صحابی تھے جو منکر زکوٰۃ ہوئے, رسول نے انہیں قتل نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو منکر زکوٰۃ کو تو قتل نہیں کیا جاتا.
یہاں تو نعرے لگتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، اس میں آپ خود مخالف ہیں اس کے. آپ کہتے ہیں کہ صحابی سارے، کیونکہ آپ جب کہتے ہیں نا یہ جو مرتد ہو گئے تھے، مرکن ہو گئے تھے، ان کے خلاف جہاد کیا حضرت ابوبکر نے، تو وہ سارے کون تھے؟ صحابی تھے نا. تو آپ الزام لگاتے ہیں صحابی کے خلاف، آپ ان کو مرتد ہونے کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں، اس بنا پہ ان کو قتل بھی کرتے ہیں. مالک ابن نویرہ کو قتل کیا. جی کیوں قتل کیا؟ مرتد ہو گیا تھا. کیسے مرتد ہوا تھا؟ رات کا کھانا ساتھ کھایا، نماز ساتھ پڑھی. جی پھر نظر پڑ گئی مالک کی بیوی پہ، تو رات میں سر اتار لیا، مرتد ہو گیا. صحابی تھا نا. تو ہم صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں، صحابہ کی عظمت کے بھی ہم قائل ہیں. خلافت پہ امیر المؤمنین کا اجماع ہوا ہے، سب نے مانا ہے. اس کے بعد عدل علی برداشت نہیں ہوا. واہ، بہت بڑی بات ہے. کیونکہ عدل علی برداشت نہیں ہوا، وہ بھی کس سے؟ ایک مراعات یافتہ طبقے سے. جب وہ مساوات نبی دوبارہ پلٹ کے آئی، جی جی جی، اور کچھ کو مراعات کی عادت ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ کچھ لوگ بلوائی باہر آئے اور انہوں نے لوگوں کو جمع کیا. وہی ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی پہلے. جی جی جی. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، خیر ابھی اس کا مقام نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بس قبلہ آخری ایک دو سوال. آج کل ایک فضا قائم کی جا رہی ہے جس میں یزید کو بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی ایک مولانا صاحب ہیں اہل سنت کے ہیں، ان کا کلپ آیا، انہوں نے کہا جی کہ لعنت آپ اس وقت تک کسی پر نہیں ڈال سکتے جب تک کوئی شخص بالکل کافر نہ ہو جائے. تو یزید ابھی کافر نہیں ہوا. آج یہ کلپ وائرل ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ کچھ بھی نہیں، کیا کہیں گے، جاہلوں کی بات پہ کیا کہیں. اور آخر پہ قبلہ بس یہ بتا دیں کہ توہین، کیا اہل تشیع کے نزدیک توہین کرنے والا قابل معافی ہے یا نہیں ہے، یا اس کو سزا دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ کس کی توہین رسالت، توہین صحابہ؟ نہیں، دیکھیں رسالت الگ ہے، صحابہ الگ. ٹھیک ہے. آپ کی توہین بھی جائز نہیں ہے، کسی مومن کی توہین جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس پر حد کیا لاگو ہوگی اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے؟ توہین رسالت الگ ہے، اس کو آپ ساتھ اس میں نہ کریں. توہین رسالت بالکل الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا اس میں حد ہے، حد کا حق بھی شرعی عدالت کو ہے. تو اس دور میں اگر کوئی کرتا ہے جو کہ شرعی عدالت تو ہے نہیں، تو پھر اس کا کیا ہو؟ وہ پھر ہم وہ بات کی بات ہے، کوئی فتویٰ دے سکتا ہے، شرعی عدالت نہیں کرتی. مثلا جس طرح سلمان رشدی کا ہوا تو ایک فتویٰ آیا مجتہد کی طرف سے، وہ اس فتویٰ پہ کیسے عمل ہوگا وہ ایک الگ داستان ہے. توہین رسالت بالکل الگ چیز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پر حد ہے. ٹھیک ہے. وہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا وہ بات کی بات. ٹھیک ہے. باقی توہین پر کوئی قانون نہیں ہے. رسول کے بعد صحابہ کی توہین پہ، اگر صحابہ کی توہین پہ بنتا ہے تو اصحاب آپس میں جو ایک دوسرے کی توہین کرتے تھے اس پہ کیا کریں گے؟ آپ فتویٰ لگائیں گے؟ آپ کہتے ہیں نا یہ مشاجرات صحابہ، یہاں خاموش رہو. خاموش کا کیا مطلب ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایک ایسا کام کیا جس میں اس کی عدالت بھی ساقط نہیں ہوتی. لیکن ایک اہل تشیع بچہ ہے، وہ سوشل میڈیا پر اپنا نظریہ، اپنا ایک عقیدہ پوسٹ کرتا ہے، اس پر FIR ہو جاتی ہے. نہیں، ہم قانون کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمیں قانون سے کوئی کام لینا دینا نہیں ہے نا. امر واقع ہم شرع کی بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں شرع میں، اسلام میں، اور نہ صرف ہمارے، ٹھیک ہے نا، کسی کے ہاں بھی توہین صحابہ کی وجہ سے وہ واجب القتل ہو جائے یا اس کی کوئی سزا ہو، نہیں ہے. یہ آپ کے نزدیک بھی نہیں، یعنی اہل سنت کے نزدیک بھی نہیں. اسی لیے آپ کہتے ہیں اس صحابی نے اس صحابی کی توہین کی، اب یہ صحابی کیا ہوگا؟ یہ بھی رضی اللہ. اس صحابی نے اس صحابی کو قتل کیا، کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ رضی اللہ. بالکل ٹھیک. توہین سے اوپر آ گیا، قتل کیا. اس صحابی نے اس کے خلاف سب و شتم کا بازار گرم کیا، ممبروں سے اس کے اوپر سب و شتم کیا. اب یہ کیا ہے؟ اب بھی یہ رضی اللہ ہے.